बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए और मुझे कहते हैं आफ्ताब मुग़ेरी। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल अगर नज़र डालें तो कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आपने देखा कि ज़ायरीन पे हमला हुआ और कई लोग उसमें शहीद हो गए। उसके साथ साथ आपने गुज़श्ता दिन देखा कि कराची में भी एक खुदकुश हमला हुआ, उसमें भी कई मासूम लोगों की, बेगुनाह लोगों की जान चली गई। पर यहाँ पे सवाल फिर वही आ रहा है, तो इस वक्त सूबा सिंध में जिस तरह सैलाब ने तबाही मचाई हुई है और कई लाख लोग जो है अब बेघर हो चुके हैं और इसके साथ साथ कई लाख लोग अभी भूखे प्यासे हैं, पर हमारे हुक्मरान मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ है। महज फ़ोटो सेक्शन में बार बार यूँ कहूँगा कि मियां नवाज शरीफ भी आए सिंध में, इमरान खान भी आए, उसके साथ साथ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी आपने देखा कि नवाब शाह की सड़कों पे घूमते हुए नज़र आए, वज़ीर आज़म साहब नबी सिंध में नज़र आए। उसके बावजूद अभी भी सिंध के अंदर वही सूरत हाल बनी हुई है कि अभी जाने का रास्ता भी नहीं है। आज हम बात करेंगे इस सैलाब पे। जिन शख्सियत को मैंने दावत दी है, मेहमानों को, उनका मैं तारुफ़ कराता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं सीनियर कॉलम नवीस हैं, तज़िया निगार हैं, जनाब नुसरत जावेद साहब। मिर्ज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, नुसरत मिर्ज़ा साहब आपका। मेरे दूसरे मेहमान हैं GN मुग़ल साहब, सीनियर तज़िया निगार है, कॉलम नवीस है, आपका भी बहुत दोनों मेहमानों का शुक्रिया। पर नाज़रीन, यहाँ पे अहम बात यह है कि आखिर आज हम बैठे हैं यहाँ पे, इंसान तो चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान में थक गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अजीम लीडर की शहादत, उसके बाद उसका नारा, उसका विजन इस मुल्क के लिए, बिलखुसूस सूबा सिंध के लोगों ने जिस तरह अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करके और असेंबलियों में पहुँचाया, उनका नारा था रोटी कपड़ा और मकान। आज मकान टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, घर उजड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल आखिर सिंध के और पाकिस्तान के परिंदों ने भी आज मौजूदा हुक्मरानों से डिमांड कर ली है कि उनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। आए ये देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अपने तज़िया निगारों से। क्या चाहिए? क्या चाहिए? है? रोटी? चीनी चाहिए? चीनी चाहिए? आटा? आटा चाहिए? अच्छा, आटा खत्म हो गया ना मार्केट में? आटा खत्म हो गया मार्केट में, चीनी भी खत्म हो गई है, तो तुमको तुम्हारी कोई कीमत नहीं मिलेगी बेटे। पाकिस्तान अल्लाहू 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 सब कह शाबाश चीयबटो 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 पाकिस्तान बोलो अल्लाह अकबर। क्या किया है? चीयब 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 पाकिस्तान क्या अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह पाकिस्तान अल्लाहू नाज़रीन, आपने एक परिंदे की बात सुनी और यकीनन ही अपनी मालकिन से वो कहता हुआ नज़र आ रहा था
کہ اگر اس ملک میں روٹی کپڑا مکان آٹا نہیں ہے تو مجھے ہی بھیج دو، پر ایک طوطے نے یہ بھی کہہ دیا کہ آخر اس ملک کا کیا ہوگا، اور ہمیں روٹی بھی چاہیے، مکان بھی چاہیے، کپڑا بھی چاہیے۔ میں آج وہی سوال کروں گا اپنے معزز مہمانوں سے بیٹھے ہوئے کہ کیا ایوانوں میں بیٹھے ہوئے آج جو صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری ہیں اور جناب یوسف رضا گیلانی جو وزیر اعظم ہیں، جو لیڈ کر رہے ہیں اس پاکستان کو، اور ان کو اتنے ووٹ ملے اور اس عوام نے اس روٹی کپڑا مکان کے ویژن کو دیکھتے ہوئے اور عظیم لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو ایوانوں میں پہنچایا، کیا آج تک وہ انسانوں کی پکار جو اس وقت مظلوم صوبہ سندھ کے اندر جو تڑپ رہے ہیں اور کھسک رہے ہیں کہ وہ ان تک ان کی آواز نہیں پہنچ رہی، کیا ان پرندوں کی آواز ان تک پہنچ پائے گی؟ نہیں، اس پہ بات کروں گا میں اپنے مہمانوں سے۔ مرزا صاحب، آپ نے بھی بات سنی پرندوں کی، کیا فرمائیں گے اس پہ آپ؟ بس یہ ہے کہ اس کی ایک کہانی ایک اور بھی ہے طوطے کی۔ ایک طوطا طوطی کو کہا کسی نے کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو وہ پوچھا کیوں؟ تو وہاں پر جہاں پر انصاف نہیں ہوتا ہے، تو جب ان کے ساتھ میں ناانصافی ہوئی طوطا طوطی کے ساتھ میں، تو وہ پھر ان کو وہاں سے چھوڑنا پڑا۔ جس ملک کے اندر آپ کا یہ عالم ہو کہ جی بھٹو کی، ابھی اگر آپ اس کو ترتیب وار گفتگو کریں تو جس طوطے نے میں جی بھٹو کہا، بھٹو تو ایک بہت متحرک آدمی تھا۔ بھٹو ایک اگر یہ حالات ہوتے تو وہ گاؤں گاؤں گلی گلی کچھ پھر رہا ہوتا، اور وہ اس وقت سندھ کو، جس حالت میں اس وقت سندھ ہے، ڈوبا ہوا سندھ، اس کو بچا لیتا اور سارے لوگوں کو متحرک کرتا۔ اب یہاں تو یہ حالت ہے کہ چاروں طرف، اب دیکھیے جس وقت آپ نے اس طرف زرداری صاحب کو ایک مرتبہ میں بے نظیر آباد میں جو کہ ماڈل جس کو وہ شہر بنانا چاہتے تھے، وہ جب ڈوبا ہے ایک دفعہ صرف آئے ہیں، 10 دن تک ان کا جو حال تھا وہ آپ نے دیکھا کہ بے سر و سامانی کی حالت میں، ان کے بچے ان کو میں نے بیمار حالت میں تھے، بوڑھی عورتیں بیمار حالت میں تھی، کھانا نہیں تھا، جو دال جو چاول اور بھات ان کو دیا گیا کھانے کو، وہ کھانے کے قابل نہیں تھا۔ خود ان لوگوں نے، شہریوں نے یہ کہا کہ یہ تو جانور بھی نہیں کھاتے ہیں۔ پھر پٹواریوں کے حوالے کر دیا جن کی بے ایمانی ضرب المثل ہے، اور جو تحصیلداروں کے حوالے کر دیا کہ وہ نظام چلائیں۔ تو کیسے نظام چل سکتا؟ کہاں تھے وہ جی بھٹو کے ماننے والے، پیپل پارٹی کے ماننے والے؟ اب یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ پارٹی بیسیکلی تو اب بھٹو پارٹی تو نہیں کہا جا سکتی، اس لیے تو اس میں جو دوسرا مرحلہ آیا جب زیادہ زور پڑا، تو پھر اس وقت جو ہے زرداری صاحب اپنے پیروں کو وہاں پانی میں بھگوتے ہوئے نظر آئے، ان کے جوتے بھیگے۔ وہی میں نے کہا کہ فوٹو سیکشن جو تھا، میری گزارش یہ ہے کہ اس کے بعد میں کیا ہوا؟ اس کے بعد میں 10 دن یکا غائب، اور وہ گئے کہاں؟ لندن چلے گئے، اور اس کے بعد میں آپ طبی معائنہ کرنے کے لیے لندن، تو پھر کیسے جا سکتے ہو طبی معائنہ کرنے کے لیے جب تمہارا شہر ڈوب رہا ہے، تمہارا صوبہ ڈوب رہا ہے، تمہارا ملک ڈوب رہا ہے، جہاں پر تم کیسے جا سکتے ہو طبی معائنہ؟ زیادہ ضروری ہے تمہارا اس ملک سے۔ تو اس کے بعد میں دوسری بات یہ، آپ بڑی شرمناک بات یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو وزیر اعظم ہے وہ ڈر کی وجہ سے اترا ہی نہیں، جہاز پہ اترا اور اس سے کہیں گیا ہی نہیں ہے، صرف وہیں پر اس نے میٹنگ کی اور پھر چلتا بنا۔ مغل صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ نے بھی یہ ویڈیو دیکھی، کلپ دیکھی، اور طوطے نے جس طرح کہا کہ مجھے روٹی چاہیے اور اگر نہیں ملتی تو مجھے ہی بھیج دے، یعنی کہ آج اس ملک میں جہاں پہ صوبہ سندھ جو ہے اس وقت ڈوبا ہوا ہے، اور ہمارے حکمران ابھی تک ہمیں مختلف ٹی وی چینلز پہ، ٹاک شو میں اور پریس کانفرنسوں میں لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ بھی تمام قریبی ان حالات کو دیکھتے ہیں، آپ بھی صوبہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، آج مظلوم عوام کی آواز آخر کون سنے گا، کون پہنچائے گا؟ غوری صاحب، میرے دوست مرزا صاحب نے ایک ٹرم یوز کیا ابھی سندھ کے بارے میں، جو اس سندھ کی صورتحال ہے اس کے بارے میں ٹرم یوز کیا، اور وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے بہت کچھ سوچنے کے۔ ڈوبا ہوا سندھ میں صدیوں سے کئی آفتیں آئیں، آپ سندھ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، صدیوں سے سندھ میں کئی آفتیں آئیں، باہر سے یلغاریں ہوئیں، یہاں طوفان آئے، یہاں قحط بھی ہوا، یہاں بارشیں بھی ہوئیں، مگر آج جو صورتحال ہے ایسی کبھی صورتحال نہیں تھی۔ اور اس وقت ہمارے سندھ کے اکثر جو ہمارے دانشور ہیں اور جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں وہ اس پہ متفق ہیں کہ جو صورتحال ہے اس کو اگر سنجیدگی سے ہم نے ہینڈل نہیں کیا تو شاید سندھ اس اٹیک سے باہر نہ نکل سکے، نہ ریکور ہو سکے، اور سندھ اگر ریکور نہیں ہوا تو خطرہ یہ ہے کہ یہ اس پورے ملک کے لیے نقصان، کیونکہ سندھ پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے۔ سندھ اس وقت آپ یہ حالت ہے
کہ جو اب تو سارے فیکٹس فگرس ایون جو ملکی اداروں کی طرف سے یا بین الاقوامی اداروں کی طرف سے آپ اس کا ایک جائزہ تو لیں، یعنی سوائے یعنی سن کے تکلیف ہوتی ہے. یعنی کہ ہمارے یہاں بہت بڑا جو میجر کیش کراپ ہوتا ہے مغری صاحب، وہ کاٹن کراپ ہوتا ہے. یہ کاٹن کراپ کو یعنی کہ اس کی کئی پہلو ہیں. یہ کاٹن کراپ جو ہے یہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہم یہ فارن ایکسچینج کماتے ہیں، مگر آپ بھی سندھ کے انٹیریئر میں زندگی سے آپ واقف ہیں. یہ کاٹن کراپ جو ہے وہ بیچ کے جو ہاری ہیں یا زمیندار ہیں، پوری سوسائٹی اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اپنی سال کی بجٹ کاٹن کراپ سے بناتے ہیں، ویٹ کراپ سے نہیں بناتے. اور تقریباً وہی ایریا تباہ ہو چکے ہیں. ہمارے وہ 2-3 بچے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو شادیاں کرانی ہیں، وہ اس بجٹ سے کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی ہمیں چیز کوئی خریدنی ہے، جگہ خریدنی ہے، مکان خریدنا ہے یا کوئی اور املاک خریدنی ہے، وہ اس بجٹ سے بناتے ہیں. پر مغل صاحب پھر جو آپ تمام چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، پر اس کے باوجود آپ بھی یہیں اس شہر میں رہتے ہیں، اس پاکستان اس ملک میں رہتے ہیں. ہمارے حکمران صرف محض پریس کانفرنسوں میں آ کے صرف باتیں کرتے ہیں. چیف منسٹر کو دیکھیں تو وہ پہنچتے ہیں وہاں پہ. جام مدد علی جو ہے اس وقت حکومت میں بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل، وہ چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. سانگڑ ڈسٹرکٹ پورا تباہ ہو چکا ہے. بالآخر اس آواز کو ہم اس سوچ کو پہنچائیں تو کہاں پہنچائیں؟ یہی میں بات کر رہا تھا. میں تھوڑا سا پہلے الیبوریٹ کرنا چاہتا تھا کہ ہماری جو یعنی جو ڈیمیج ہوا ہے کتنا ہے. ابھی تو میں نے کرابس کی بات کی. آپ کا سارا کیٹل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. آپ کا یعنی کہ پورا مرچ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. آپ کی ساری سبزیاں ختم ہو چکی ہیں. نتھنگ از لیفٹ. اور کتنی جانیں گئی ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ 70 لاکھ لوگ جو ہیں، تقریباً 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں. یہ اس سے زیادہ بڑا ہیومن ڈیزاسٹر آپ کو ہماری تاریخ میں نہیں ملے گا. تو یہ جو ہے دس از نیشنل. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ میں آتا ہوں سندھ پہ، سندھ کی حکومت میں بھی آتا ہوں اور وفاقی حکومت میں بھی آتا ہوں، مگر جو بات پہلے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ یہ نیشنل ڈیزاسٹر ہے. اس کو بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا، سب کو سنجیدہ ہونا پڑے گا. سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت کی ہے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ میں ہو چاہے سندھ گورنمنٹ میں ہو. سب سے پہلی ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ سنجیدہ ہوں اور سنجیدہ ہو کر اس مسئلے کو حل کریں. مگر ساتھ ہی ساتھ پوری سوسائٹی کی ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کی ہے، سارے پروونسز کی ہے. آج آپ نے اگر سندھ کو ڈوبنے دے دیا تو آپ دیکھیں گے کہ کل اس کا نقصان پورے ملک کو کتنا پہنچتا ہے. تو اس کو یہ یعنی کہ ہمیں بہت سنجیدہ ہونی ضرورت ہے. پر مرزا صاحب، مغل صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ آج اگر سندھ کو ڈوبنے دیا جاتا ہے یا چھوڑ دیا جاتا ہے، ڈوب گیا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو وہی بات آ رہی ہے. آپ دیکھیے ایک بڑا ظلم کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس سندھ کے ساتھ. یہ ظلم ہوا ہے کہ جس وقت اندرون سندھ ڈوب رہا تھا تو یہاں پر آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی کراچی میں. کراچی کے اندر یہ وہ شہر ہے کراچی کا، آپ اسے جو چاہے نام دیں، امیروں کا شہر ہے، آپ کا پاکستان کا ہے، روشنیوں کا شہر ہے، جو چاہے آپ کہیں جی. لیکن اس کے اندر ایک اور خوبی بھی ہے. یہ ایک بہت فیاض شہر ہے. یہ ایک اس کے اندر چاہے وہ چنیوٹی ہے یا چاہے میمن ہے یا کوئی ہندو ہے یا کوئی مغل ہے ہمارا یا کوئی بھی برادری ہے، یہ ساری برادری جس وقت یہ ڈیزاسٹر. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جب میں نواز شریف کا 1998 1999 میں مشیر اطلاعات تھا، تو اس وقت میں جب یہ طوفان آیا اور یہ زرداری صاحب اس وقت جیل میں تھے اور وہ اس کی زبان پر یہ وزیر جو یہاں کا جو آئی جی تھا اس نے کوئی ہلکا سا ٹچ لگایا تھا تو بہت شور غوغا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی میں نے نواز شریف کو یہ کہا کہ آپ یہاں آ جائیے، یہ سندھ میں وہ سمندری طوفان آ گیا ہے. آپ یقین مان لیں مغری صاحب کہ جس وقت میں پہنچا ہوں، میں اپنی ٹیم کو لے کر، سینکڑوں ٹرک جو تھے سامان سے لدے ہوئے، کراچی کے لوگ جو ہیں وہاں پریشانی کے حالت میں پھر رہے تھے کہ سامان کہاں دیں. جس اسٹور میں جائیں وہ اسٹور بھرا ہوا تھا، اس لیے کہ آلریڈی پہلے سے سپلائی چلتی آ رہی تھی. مرزا صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے، چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین اس پہ آ کے لازمی ہم بھی سوچیں گے، آپ بھی سوچئے گا کہ بالآخر اس وقت صوبہ سندھ جو اس وقت لوگ جو تڑپ رہے ہیں اور اس پانی میں مر رہے ہیں، پانی ہر طرف ہے، خاص طور پہ سندھ کے اگر دیکھا جائے تو کئی اضلاع جو ہے اس